پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی تیاری بالکل اچھی طریقے سے چل رہی ہوگی۔ ساتھیوں، آج ہم پھر بہار بورڈ میٹرک پریچھا 2025 کے لیے درخواست اردو بکس کے چیپٹر نمبر 12 کے کلاس لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے دیپتی نذیر احمد اور ان کی ناول فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ ساتھیوں، آئیے اب کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سبھی بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آئیے اب اپنی کلاس کو چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں آج کی کلاس۔ نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر سن 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کی بستی میں ہوئی۔ یعنی نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ بستی میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی۔ یعنی 6 دسمبر 1836 عیسوی کو اس دنیا فانی میں جلوہ افروز ہوئے۔ ان کے والد کے نام یعنی فادر، باپ کے نام سعادت علی تھا۔ نذیر احمد کی نسبتی سلسلہ ایک بزرگ عبدالغفور اعظم پوری سے ملتے ہیں۔ دیپتی نذیر احمد کے والد کے نام سعادت علی تھا اور ان کا تعلق مولوی عبدالغفور سے جا ملتا ہے۔ ان کے نانا قاضی غلام علی شاہ کا شمار بھی اپنے وقت کے بڑے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ یعنی نذیر احمد کے نانا قاضی غلام علی شاہ کا بھی شمار اپنے وقت کے بڑے بزرگوں میں ہوتا ہے، بڑے نیک لوگوں میں ہوتا ہے، بڑے صالح لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی قاضی غلام علی شاہ کا جو دیپتی نذیر احمد کے نانا ہوئے۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم یعنی بیسک تعلیم شروعاتی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ اپنے والد سعادت علی سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی اور مولوی نصیر اللہ سے بھی عربی کی معیاری کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ ساتھیوں، نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مکتب یعنی چھوٹے سے مدارس میں ہوئی، چھوٹے سے مدرسہ میں ہوئی اور پھر عربی اور فارسی تعلیم اپنے والد سعادت علی سے حاصل کی اور عربی کی معیاری تعلیم مولوی نصیر اللہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔
प्रिंसिपल कारकुन के तौसत से यानी की मदद से 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में मुकीम रहे यानी दिल्ली में रहे। उसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हो गई। प्रिंसिपल कारगिल के तौसीफ से प्रिंसिपल कारगिल के मदद से डिप्टी नज़ीर अहमद की दाखिला दिल्ली कॉलेज में हो गया यानी दिल्ली कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया और लगभग 1853 ईस्वी तक यानी तकरीबन 7 सालों तक डिप्टी नज़ीर अहमद दिल्ली में मुकीम रहे यानी तालीम हासिल करते रहे। उसी दौरान यानी तालिबी इल्म के ज़माने में ही मौलवी अब्दुल खालिक के पोते से डिप्टी नज़ीर अहमद की निकाह हो जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद की शादी कर दी जाती है ज़माना तालिब इल्म में ही। जब डिप्टी नज़ीर अहमद की उम्र 13 साल के हुए तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जब डिप्टी नज़ीर अहमद की उम्र 13 साल को हो रही थी आपके वालिद मुहतरम का इंतकाल हो गया, इस दुनिया फ़ानी से अलविदा कह गए। शादी के बाद डिप्टी नज़ीर अहमद की फिक्र माश की तलाश में निकले। आखिर उन्होंने पंजाब चले गए यानी फिक्र माश के लिए जरिया माश के लिए कमाने के लिए रोजी रोटी हासिल करने के लिए और वहाँ पर जाकर पंजाब के टेम्पल साहब में 40 रुपए का महवा पर मौलवी के फराइज इल्ज़ाम देने लगे। इसी मुलाजमत से मुतमईन नहीं हो सके इसलिए इस्तीफा दे दिया। यानी डिप्टी नज़ीर अहमद पंजाब चले गए और पंजाब के टेम्पल साहब यानी गुरुद्वारा में आप टीचिंग यानी उसका हैसियत उस्ताद के आप बहाली लिए और उसी में 40 रुपया माहवार यानी 40 रुपया महीना पर आप तदरीस करते रहे, आप पढ़ाते रहे। लेकिन डिप्टी नज़ीर अहमद अपनी नौकरी से अपनी मुलाजमत से मुतमईन नहीं थे, अपनी मुलाजमत से आपको दिल तसल्ली नहीं था, इसलिए डिप्टी नज़ीर अहमद उस नौकरी को छोड़ देते हैं, उस नौकरी को इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन दे देते हैं। फिर वह कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर बनाए गए। टेम्पल साहब में नौकरी से इस्तीफा देकर वह कानपुर चले आया और कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर बनाए गए। लेकिन खुशगवार माहौल न होने की वजह का आपने ये भी नौकरी को छोड़ दी और फिर 1857 की गहमा गहमी ने सभी दिल्ली वासियों को परेशान, दिल्ली वासी नहीं पूरे हिंदुस्तान वालों को 1857 की क्रांति ने 1857 की तहरीक ने सभी लोगों के हाथ को बदल कर रख दिया। अब आइए डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ पर गौर करते हैं। उन्होंने
کیا کیا صنفیں لکھے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی تصانیف۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد اردو کا پہلا ناول نگار ہے، یعنی ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہی سب سے پہلا اردو میں ناول نگاری کا سلسلہ قائم کیا۔ انہوں نے ہی اردو میں سب سے پہلے ناول کو لکھا اور مربت العروس کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے ایک ناول لکھی جن کا نام مربت العروس ہے، جو 1869 میں پبلش ہوئی۔ اس کے بعد 1872 میں ناول نبات الناس شائع ہوئی، یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے پہلا ناول مربت العروس ہے، جو 1869 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 1872 میں، یعنی 3 سال کے بعد نبات الناس شائع ہوئی۔ طاقت النسور 1872 میں شائع ہوئی اور فسانہ مفترا 1885 میں شائع ہوئی۔ نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی پہلی ناول مربت العروس 1869 میں شائع ہوا اور ایک اور ناول نبات الناس 1872 میں شائع ہوا۔ اس طاقت النسوح 1877 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد فسانہ مفترا 1885 میں شائع ہوا۔ ابن الوقت نذیر احمد کی ناولوں میں سب سے اہم ناول ہے، یعنی نذیر احمد کے بہترین ناول میں سب سے بہترین ناول میں ایک ناول ابن الوقت کو مانا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے طاقت النسوح کے اندر خالص توبہ کرنے کا کہانی بتایا ہے، کس طرح ایک خواب میں ایک شخص ڈرتا ہے اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ساتھیوں، ڈپٹی نذیر احمد کی ناول بہت بہترین اور معاشرہ اور سماج کو ایک آئینے دکھانے والی تھی، یعنی سماج کو بہترین بنانے کے لیے سماج کو میں نکھار پیدا کرنے کے لیے نذیر احمد کے اکثر و بیشتر ناول لکھا ہے۔ آئیے اب آخر میں ان کے انتقال کو دیکھ لیتے ہیں۔ 74 سال کی عمر میں نذیر احمد پر فالج کا اثر ہوا اور 28 دسمبر 1910 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ 74 سال کی عمر میں ان کے اوپر فالج کا اثر ہوا اور 28 دسمبر سن 1910 کو 28 دسمبر سن 1910 کو اس دنیا فانی سے الوداع کہہ گئے، اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ساتھیوں، اگر آپ کو ایک کلاس اچھی لگی تو ہمارے چینل ستار زیقدی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب ہم اگلے کلاس میں ملتے ہیں، ہم مجھے اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.